जनवरी की 24 तारीख है, उसको हम पूरी दुनिया में तालीम के आलमी दिन के तौर पर मनाते हैं। तालीम का हुसूल हर इंसान का बुनियादी हक है, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, वो जब चाहे तालीम हासिल कर सकता है। और दुनिया के तमाम ममालिक में कायम हुकूमतें और बादशाह या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर निज़ाम पर यह फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों के लिए अच्छी और मयारी तालीम का इंतज़ाम करे। बावजूद इसके कि इस वक्त दुनिया में 24 करोड़ 40 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जिनमें से 14 करोड़ 64 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। आज के दिन की अहमियत पर बात होगी, मगर पहले जान लेते हैं कि ये दिन पहली मरतबा 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एक एजेंडे के मुताबिक 2015 में तालीम के इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाई गई और इसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया में तालीम के मसावी मौक़े फ़राहम वो किए जाएँ। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमीद अलवानी साहब डायरेक्टर एजुकेशन रहे हैं, अभी हालिया वो जो साबिक हम कहेंगे साबिक डायरेक्टर एजुकेशन। हमीद साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि तालीम का दिन, लेकिन पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे हैं स्कूलों से बाहर हैं और हम आज तालीम के दिन की बात कर रहे हैं। क्यों अलमिया ये? सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 25A आर्टिकल 25A कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम एज ऑफ 5 to 16 ईयर, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। उसके बाद बावजूद आप बता रहे हैं कि 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। अच्छा, 2.5 करोड़ बच्चा एक तो आउट ऑफ स्कूल है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ है, उसको कहते हैं हम ड्रॉप आउट रेशियो। बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा है। आप देखें वो 2.5 करोड़ तो आपका आउट ऑफ स्कूल हो गया। इट मीन्स कि शी डजंट वेंट टू स्कूल, उन्होंने स्कूल देखा ही नहीं है। अच्छा, उसके बावजूद जिसमें 65 से 70 लाख बच्चा सिंध का है, और उसमें भी सिंध का प्राइमरी ड्रॉप आउट मीन्स कि अगर कोई बच्चा इनरोल्ड होता है क्लास 1 में 2, 3, 4 में किसी भी वजूहत के, उसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं, छोड़ के चला जाता है तो उसको हम ड्रॉप आउट कहते हैं। अब ड्रॉप आउट में यह है कि इस वक्त भी प्राइमरी ड्रॉप आउट सिंध का 23% है। यानी आपका 65 से 70 लाख बच्चा सिंध का वैसे ही आउट ऑफ स्कूल है 2.5 करोड़ में से। उसके बावजूद जो स्कूल आता है उसमें से 23% बच्चा आपका ड्रॉप आउट है। फिर जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी आप हालत देखें, बिल्डिंग्स की हालत देखें, टीचर क्वालिटी की हालत देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, फीमेल टीचर की शॉर्टेज देखें, साफ़ पानी पीने का नहीं है, बुक्स टाइम पे नहीं मिलती, सिंटेक्स बुक्स टाइम पे नहीं पहुंचाता, फर्नीचर नहीं है, और दूसरे लेबोरेटरी ब्लॉक्स नहीं है। एंड पे जब एग्ज़ाम होते हैं तो उस एग्ज़ाम का मयार आपके सामने, और हम लोग बातें ही करते हैं कि जी मुआशरा तरक्की तभी करेगा जब तालीम पर तवज्जो दी जाएगी, लेकिन काम सारे आइन के मुनाफी हो रहे हैं। फिर अगर आइन का आर्टिकल आप ये बता रहे हैं तो ये जिम्मेदारी फिर किस पर डालें? देखिए टोटल जीडीपी में तो हम कुछ नहीं रखते हैं तालीम के लिए। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। ये देखें, तालीम में सबसे चीज़ प्रायोरिटी हमारी बच्चा होना चाहिए। उस तालीम में इस वक्त भी सिंध का बजट है 312 बिलियन का बजट है सिंध का 2023-24 का। उसमें बच्चा तो हम कहते हैं तालीम, लेकिन उसमें बच्चा कहीं नज़र नहीं आ रहा आपको। आप देखेंगे जो मैं आपने गोस्ट टीचर्स, गोस्ट स्टूडेंट्स, गोस्ट यूनिवर्सिटीज़ तक देख रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके लिए इन्होंने अभी सिंध गवर्नमेंट ने एक चीज़ की है कि उन्होंने कुछ ऐसा स्टूडेंट रिट्रेसल पॉलिसी बनाई है, अटेंडेंस रिट्रेसल पॉलिसीज़, जिसमें गोस्ट टीचर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम कवर करें। लेकिन अल्टीमेटली उसका जो इम्प्लीमेंटेड टीचर आता तो है, लेकिन वहाँ भी जिस तरीके से टीचर को कवर किया जाता है, यानी कोई रैंडमली टीम्स विज़िट करती हैं, वो मिली हुई होती हैं, और टीचर आता है तो वो डिलीवरेंस नहीं होती हमारे यहाँ बदकिस्मती से। और इस वक्त भी हमारे पास जो सबसे बड़ा फुकदान है वो हमारे पास 1 रूम स्कूल्स हैं। 42,000 हमारे पास प्राइमरी स्कूल सिंध में हैं, जिसमें से मेजॉरिटी 42,000 के बाद सिर्फ हमारे पास, आपको हैरत होगी, 2500 एलिमेंट्री यानी मिडिल स्कूल कहें, और 2064 स्कूल आपके हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। बहुत कम था। बहुत। आप देखें उसमें से 1 रूम स्कूल्स में फिर ये होता है कि 1 रूम स्कूल्स में आप एक गांव में अगर 1 रूम में प्राइमरी तक है और वो सेकेंडरी के लिए फिर वो दूसरे गांव जाना है या दूसरे इलाके जाना है, तो यहाँ हमारा बहुत ड्रॉप आउट होता है, क्योंकि बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, गुर्बत है, महंगाई है, फिर सीजनल क्रॉप्स हैं, फिर ये हमारे पास मेरिट का फुकदान है। लोग कहते हैं कौन सा ये बड़ा होके ऑफिसर बनेगा, कौन सा मेरिट है। फिर बच्चियों को हम घर के कामों में लगा देते हैं, छोटे बच्चों को संभाल रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं, माल मवेशियाँ संभाल रही हैं। इसी तरह बच्चों को हम दुकानों पे, मैकेनिक्स के पास, दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं। भाई कुछ कमाएगा, कुछ ले तो आएगा, इसने पढ़ के क्या करना है। मजबूर भी जाहिर है वो लोग क्या करें, उनको अपने ब्रेड एंड बटर के लिए
کرنا پڑ رہی ہے. اب اس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کے پیچھے جو فیکٹرز انوالو ہیں، ایک تو ہم نے کبھی سنجیدہ نہیں لیا اس میٹر کو کہ بھئی یہ واقعی تعلیم پر توجہ دیں گے تو آگے چل کر ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا، ملک ترقی کرے گا. ابھی فوری طور پر ایمرجنسی بیسس پہ ہونا کیا چاہیے، کیونکہ اب آگے الیکشنز بھی ہیں، گورنمنٹ بننے والی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کو ہمیں بہتر کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، تعلیم میں بہتر کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے اس میں فیکٹر ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اویئرنیس بہت کریٹ کرنی ہوگی. ہمیں اس کو پرائرٹی پہ لینا ہوگا. ہم صرف لپ سروس پہ رہتے ہیں کہ یوں ہیں، عالمی دن پہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی پرائرٹی نہیں ہے. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ دیکھیں، اس میں بھی جو کوئی 2-3 ادارے جس کو وہ کہتی ہے موسٹ کرپٹ ہے، ایجوکیشن از ون آف دیم. ہمارے ایجوکیشن میں بہت بڑی مافیاز ہیں، بہت بڑی مافیاز ہیں، اور اس میں مطلب اتنا بڑا بجٹ ہے جس کو ہم زیادہ سے زیادہ ہمارے اپنے بچے تو انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں، ملک سے باہر پڑھتے ہیں، لیکن دیہات کی ہم جو چیزیں، ہم جب پروجیکٹس میں ورلڈ بینک کے دوسرے میں بیٹھتے ہیں تو ہم بڑی انگریزی بولتے ہیں، بڑی بڑی ٹرمنالوجیز یوز کرتے ہیں، لیکن امپلیمنٹ اینڈ گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اسی طرح ہمارے پاس فیمیل ٹیچر فقدان ہے. اسی طرح ہمیں انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہوگا. اسی طرح ہم کہتے ہیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ ہمیں جانا ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ، میں نے یہ آبزرو کیا ہے، دس از مائی پرسنل آبزرویشن، کہ جو بھی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے اس میں پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا ریزلٹس اورینٹڈ ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں جیسے ہمارے پاس ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ امن اسکول جو آیا تھا دادو سے، ہمارے پاس ایک مہمان ہے، تو انہوں نے وہ شروع کیا اور گورنمنٹ نے ان کو سبسڈی کے طور پر، تو وہ اسکول کامیاب ہو گئی. آپ بات صحیح کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈلز بڑے اچھے رہتے ہیں، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈونرز پروگرام بہت چل رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان چیزوں کو اچیو نہیں کر پائے، ایجوکیشن کے اوپر بھی، ہیلتھ پہ. تو یہ ایجوکیشن میں کیا وجہ ہے کہ اتنے پروگرامز بھی بڑے بڑے چل رہے تھے، NGOs بڑا کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ڈونرز ہوتے ہیں، ورلڈ بینک کے پروگرامز ہم دیکھتے ہیں، USAID کے ماضی میں پروگرام دیکھتے تھے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم وہ نہیں کر پائے؟ دیکھیں، اتنے ڈونرز پروگرام چلنے کے باوجود بھی اگر آپ ڈونرز پروگرام میں ورلڈ بینک کے ڈونرز جو بھی یا دوسرے یورپین یونین کے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے فنڈنگ پروجیکٹس ہیں، اس کو آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں گے تو میجورٹی آپ کو انسیٹسفیکٹری ملیں گے، میجورٹی. اور ہمارا پیس بہت سلو ہے، ہمارا اس میں سلسلہ بہت سلو ہے، اور ہم یہ اس کو بہت فار گرانٹیڈ لے کے اس ڈونرز کو لیتے ہیں. جبکہ اس وقت بھی جہاں ڈونرز زیادہ پروگرام ہے اس میں موسٹلی 2%, 2.5% انٹرسٹ پہ لون دیا گیا. ڈونر پروگرام ڈزنٹ مین کہ انہوں نے کو ہمیں فری میں پیسے دے دیے ہیں، وہ ہمیں ٹیکس کی صورت میں، غریب عوام کی صورت میں ہمیں واپس کرنے ہوتے ہیں. لیکن اس کو ہم بہت امپراپر اور بہت لیوش، کیونکہ یہ بہت بڑی مافیا ہے اور تمام چیزیں ہیں، تو اس میں ہمیں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ سنسیئر ایفرٹس ہمارے بہت ضروری ہے. پرائرٹی ہمیں اس کو دینی ہوگی، کیونکہ یہی واحد ٹول ہے. دیکھیے غریب آدمی کا، لوور مڈل کلاس کا نہیں ہے حمید صاحب، تو آگے کیسے پریورٹی؟ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ انفارچونیٹ اس میں ریولیوشنری چینجز کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں بعض جگہ پہ والدین کو خود آگے آنا ہوگا. آگے پیرنٹنگ کے رول کی بہت ضرورت ہے کہ پیرنٹنگ کا رول ہو، کیونکہ وہ فیڈ بیک جو نہیں مل رہی ہمیں، تو الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے اس میں رائٹ پلیس پہ رائٹ پرسنس نہیں ہیں. آپ میں بہت دیکھیں چیزوں میں، چاہے وہ منسٹری سے لیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں لیں، جس کا ایکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں، جو ایکیڈمک چیزوں کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے. کیونکہ سفارش یہ دیکھیں، ٹرانسفر پوسٹنگ بھی انفارچونیٹلی کس طرح ہوتی ہے، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. آپ کا وی سی یونیورسٹی کا کیسے لگتا ہے، کسی سے ڈکا چھپا، بورڈ کا چیئرمین کیسے لگتا ہے، ایوری تھنگ از اب یہ تو آپ نے ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ سائٹ کی بات کر لی ہے. جو پرائیویٹ سکولز یا پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے وہ بھی سبھی کے سامنے، جس طرح والدین کی کھال اتاری جا رہی ہے، بالکل یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا دیکھیں. پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. پرائیویٹ اسکولس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس بالکل ایک پرائیویٹ اسکولس کا ایک پورا ایکٹ ہے، پرائیویٹ اسکولس ایکٹ ہے. اس کو بھی ہیڈ مانیٹر گورنمنٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایکٹ کے تحت وہ پرائیویٹ اسکول کو انہوں نے رجسٹر کرانا ہے. جب رجسٹر کرانا ہے تو اس کے بہت سارے کرائٹیریاز ہیں جو اس کو فلفل کرنے ہیں. اس میں اسمبلی ہال دینا ہے، اس میں پارک دینا ہے، اس میں لائبریری دینا ہے. آپ نے ایک چھوٹے سے روم میں اسکولیں بنائی ہوئی ہیں اور آپ اس کو رجسٹر کرا رہے ہیں. اور دوسری بڑی بات 10% فری لوگ بچوں کو پڑھانا ہے، وہ نہیں کر رہے. اور اس میں دیکھیں اس کو کون رجسٹر کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے فلاز بھی ہیں، ہم بھی ملے ہوئے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں، اور اس کو امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے تمام چیزوں کو. تو اب یہ تمام ایسے فقدان ہیں جو پرائیویٹ اسکولز میں بھی لوگوں کو اس طریقے سے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے. اچھا، دوسرا پرائیویٹ اسکولز کیا کرتے ہیں، ایک بڑا اسکول ہے، اس نے مین کیمپس کا تو اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے. اس کے اندر نیچے جو کیمپس ہے دوسرے، سپوز کرے بہادر آباد پہ، کلفٹن پہ، دوسری جگہوں پہ، صدر میں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کو انہوں نے کہیں رجسٹر نہیں کرا. آلدو کہ پرائیویٹ اسکولز بھی جو ڈائریکٹوریٹ ہے وہ بھی جانتے
جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ایک پورا معاشرہ اس میں مافیا میں ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام کیونکہ انڈر دی ٹیبل وہ ٹیکس چوری کرنا چاہتے ہیں تمام چیزیں, پھر وہ مین کیمپس میں اپنے ایگزامینیشن فارمز بیچتے ہیں, وہیں سے رجسٹر ہو کے تمام چیزیں. تو یہ ایک بڑا ہوا ہے جس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے, ہمیں بہت اس پہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں تو یہ بزنس کہلاتا ہے سب سے پروفیٹیبل, باقی سب نقصان دہ ہو گئے. ہم نے دیکھا تو یہ ایک ایسا بزنس تھا جو چلتا رہا. لیکن ایک چیز میں یہاں آپ سے جاننا چاہوں گا, پچھلے تقریباً 25-30 سال سے ہم نے یہ فرق دیکھا کہ بہت سے لوگ پہلے آج جو پڑھ چکے ہیں وہ گورنمنٹ سکول میں ہی پڑھتے رہے, بڑے اچھے بہتر گورنمنٹ سکول تھے, گورنمنٹ سکول میں چیزیں چلتی رہیں. میں بڑے شہروں کی بات, دیہات میں تو 1 سکول کی تو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے, میں مڈل اور ہائر سیکنڈری سکول کی بات کر رہا ہوں. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ گورنمنٹ سکول بالکل ختم ہوتے گئے, ناکارہ اس میں بچے کچھ جن کے پاس کوئی نہیں تھا وہ, اور ایک کلاس بالکل ادھر بن گئی کہ یہ پرائیویٹ سکول کی کلاس ہے اور یہ جو ہے وہ گورنمنٹ سکول کی کلاس ہے. یہ کلاس ڈیفرنس نے بھی آپ سمجھتے ہیں دیکھیں اس میں تو ایک تو آپ دیکھیں نا, ہمارے پاس ایک نظام ایجوکیشن نہیں ہے. آپ کا ایک سرکاری اسکول ہے, میٹرک سسٹم ہے, ایک آپ کا کیمبرج سسٹم ہے, ایک آپ کا مدرسہ سسٹم ہے. اب آپ دیکھیں نا ایک بچہ کتنا کنفیوز ہے, وہ کہاں جائے. آپ دیکھیں کہ وہ آیا مدرسہ سسٹم ہے, کیمبرج سسٹم ہے, گورنمنٹ اسکول سسٹم ہے, تو ہم ایک یونیفارم پالیسی بھی نہیں بنا سکے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور آپ کو بتاؤں 78% بلوچستان میں اور 58% سندھ کی بچیاں جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. اب دیکھیں ہم جب یہ نعرہ, جب ہم یہ سلوگن دیتے ہیں کہ پڑھی لکھی بچی, پڑھا لکھا خاندان, پڑھی لکھی ماں, تو کہاں ہم سلوگن سے باہر نکلیں. ہمیں بہت ہی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو ایک پرسن نہیں کر سکتا. اس پورے معاشرے کو اس کو سینسیٹیو گورنمنٹ, جہاں گورنمنٹ کا رول ہے, گورنمنٹ کو اپنا رول سنسیئرلی اور آنیسٹلی سے پلے کرنا چاہیے. پیرنٹنگ کا بھی رول ہے, کیونکہ پیرنٹنگ کا بھی بہت زیادہ فقدان ہے ہمارے ہاں. اویئرنیس کی کمی ہے, پرائرٹیز نہیں ہے, اسکولس کا انفراسٹرکچر تباہ ہیں. بہت اسٹنٹڈ, آپ کو میں بتاؤں اسٹنٹڈ چائلڈ, آپ کا WHO کہہ رہا ہے کہ 40% اوور 40% آپ کا پاکستان میں اسٹنٹڈ چائلڈ ہیں, جس میں 45 to 50% سب سے ہائیسٹ سندھ میں اسٹنٹڈ چائلڈ ہے. اب ہم اسٹنٹڈ چائلڈ میں آپ اندازہ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی فزیکل گروتھ نہیں ہو رہی, لیکن اس کی مینٹلی گروتھ نہیں ہو رہی. وہ بچہ آپ کا آگے جا کے کیسا کمپیٹ کرے گا, اس کا IQ لیول کیا ہوگا. تو یہ وہ اور یہی دیکھیں, یہ بچے آپ کے ہمارے اس قوم کے بچے ہیں. اس بچوں کے یہ آگے کا مستقبل ہے, معمار ہے. اس پہ ہمیں بہت سنسیئرلی تھے اس پہ کام کر. میں کہتا ہوں باقی آپ سب چیزیں کریں, لیکن 2-3 ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ہے آپ کا, لا اینڈ آرڈر ہے آپ کا, ہوم ہے, ایجوکیشن ہے, یہاں زیرو ٹالرنس. ہاں ایگزیکٹلی, یہاں تو اچھا اس میں پیرنٹس کا بھی کردار ایک ہے, میں چاہوں گی اس پر بھی تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیں تاکہ ان کو بھی تو پتہ چلے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں پیرنٹنگ کا کردار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ہمیں اپنے بچوں کی بالکل اویئرنیس نہیں ہوتی, ہمیں اپنے بچوں سے کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. بچوں کو دیکھ کے بولتے ہیں کہ اس نے یہ کیا, تم بھی یہ کر لو, بھلے وہ بچہ وہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہم نے اس کو پریشرائز کرنا ہے. سہرش آپ بات کریں کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ پیرنٹس ان کے 5-5-6 بچے ہیں, وہ یہ سوچتے نہیں پڑھانا نا, وہ تو مجبور ہے, پڑھانا ہی نہیں ہے, وہ تو یہ سوچتے ہی نہیں ہے, اور ان کے وہ صرف ورک شاپ سے لے کر تو مانگنے تک. دیکھیں لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ مدثر, وہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ ایسے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہو. جب وہ ہی نہیں کرے تو وہ تو مجبور ہے. لیکن میں ان پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں کہ جو کہ بچے جو کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کی کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی پرابلم میں ڈالتے ہیں. ہمارے پاس ایک بہت سیرش امپورٹنٹ چیز ہے, وہ کیریئر گائیڈنس کی ہے. ایک تو پیرنٹنگ کا رول نہیں ہے, ہمارے پاس کیریئر گائیڈنس بھی نہیں ہے ہم, اور دوسرا ہم میں کمپٹیشن بہت ہے. اس کا بیٹا ڈاکٹر ہوا ہے, اس نے ایسا کیا ہے, تم نے کیوں نہیں کیا. اور یہ جو تمام چیزیں نا, ہمارے پاس کیریئر گائیڈنس ہے. ایک دفعہ کہیں یہ بھی ہو رہا ہے کہ پیرنٹس بیچارے اپنا پیٹ کاٹ کے خرچ بھی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بچہ بھی محنت کر رہا ہے, لیکن اگر اس نے کلفٹن جانا ہے اور وہ چل رہا ملیر کی طرف ہے تو اس نے کلفٹن ملنا ہی نہیں ہے. تو کیریئر گائیڈنس کی بھی ہمارے ہاں بہت ضرورت ہے, پیرنٹنگ کی بہت ضرورت ہے. ہمیں پیرنٹس بالکل اویئر نہیں ہیں کہ وہ بچے کیا پڑھتے ہیں. کبھی ہم بیگ چیک کرنے کی زحمت ہے, ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا رورل ایریاز میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو یہ تمام جو فقدان ہے, بالکل کلیکٹیولی ایفرٹ ہوگی, ہر طرف سے ہوگی تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہوگا تو ہی کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا حمید صاحب, آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا وقت دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.